नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के खुसूसी फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी में सूरतुल हदीद की सेकंड लास्ट आयत तक पहुँच चुके हैं। पिछली क्लास में हमने सूरह हदीद की आयत नंबर 28 के इब्तदाई हिस्से का तर्जुमा कर लिया था। वो हिस्सा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो। आइए तर्जुमे को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अल्फाज हैं व आमिनू बेरसूल ही। पहला हुक्म है इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। तकवे के माने आमतौर पर कर दिए जाते हैं डरना, ये माने ज़िम्नन सही हैं, वरना इसके असल माने होते हैं बचना, परहेज़ करना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। और अल्लाह की नाफरमानी से वही बचेगा कि जिसमें अल्लाह के सामने जवाबदही का खौफ होगा। इसलिए तर्जुमा कर दिया जाता है खौफ का, ये डरने का, लेकिन इसके असल मफहूम क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बचना। अब दूसरा हुक्म आ रहा है, वाव इस्तिनाफ का है, आमनू। अब देखिए दो अल्फाज होते हैं, एक होता है आमनू और दूसरा होता है आमिनू। आमनू कई मरतबा आया, ये असल में बाब फ़ाल में माजी का तीसरा सीगा है। मादा दोनों का है, हमज़ा मीम नून, लेकिन ये है दोनों बाब फ़ाल से। लेकिन ये माजी का सीगा है। माजी का तीसरा सीगा होता है अफ़अलू बाब फ़ाल में, अफ़अलू। अब आप इसमें जब मादा रखेंगे हमज़ा मीम नून, तो ये असल में बनेगा आमनू। और जब दो हमज़ा इकट्ठे हुए तो ये हो जाएगा आमनू। जबकि ये जो आमनू है ये बाब फ़ाल में ही ये अम्र का सीगा है। अमर का सीगा बनता है हमेशा मुजारे के हाजिर के सीगों से। तो मुजारे का हाजिर का सीगा बाब फ़ाल में जमा का होता है युफ़इलू से तुफ़इलूना। तुफ़इलूना अमर बनाने के लिए अलामत मुजारे हटाइए और नून गिरा दीजिए। और वाह बाब फ़ाल वाहिद बाब है कि जिसमें फिर हमज़ा लगता है ज़बर वाला, अलामत मुजारे हटाकर। तो ये असल में बनेगा अफ़एलू, अफ़एलू। अब आप इसमें मादा प्लेस कीजिए तो ये बनेगा असल में आ मेनू, और ये हो जाएगा आ मेनू। दो हमजा इकट्ठे हो गए, आ मेनू। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ज़ेर और ज़बर के फ़र्क से मफ़हूम में कितना फ़र्क हो जाता है। आमनू का मतलब होता है वो सब ईमान लाए, और आमनू अमर का सीगा है, ईमान लाओ ये हुक्म का सीगा है। इसलिए अरबी ज़ुबान में
قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں زیر زبر کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مفہوم بدل سکتا ہے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بے رسول ہی، اس کے رسول پر، کس کے؟ اللہ کے۔ وَآمِنُوا بے رسول ہی، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ یہاں پر صرف رسول پر ایمان کا ذکر ہے۔ بعض آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، رسول پر ایمان کا ذکر نہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62۔ تو بعض لوگ اس سے ایک مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت 62 میں صرف اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے کوئی رسول پر ایمان لائے یا نہ لائے وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ آیت نمبر 62 میں سورہ بقرہ کی ایمان بالرسالت کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو بنیاد بنا کر ایسا اصول نہیں بنا سکتے جو قرآن پاک کی دوسری آیتوں سے ٹکراتا ہو۔ اسی طرح سے یہاں پر صرف رسول پر ایمان کا ذکر ہے، تو کوئی اس بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس رسول پر ایمان لانا ہی کافی ہے اور باقی دیگر ایمانیات کی اہمیت نہیں، بلکہ ہمیں اصول وضع کرتے ہوئے قرآن پاک کی تمام آیتوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ رسول پر ایمان بھی بنیادی ایمانیات میں شامل ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر صرف رسول پر ایمان کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسوہ رسول بنتے ہیں عمل کے لیے۔ بہت بڑی گمراہی عیسائیوں کی آ گئی بدعت کی صورت میں، رہبانیت کی صورت میں، کہ وہ رسول کے اسوے سے ہٹ گئے۔ تو فرمایا کہ نیکی کرنی ہے تو ماڈل کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ اس کے بعد فرمایا یؤتکم، یؤتکم کفلین من رحمتہ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، یؤتکم، یہ اصل میں مادہ ہے حمزہ، تا اور یا، باب افعال، اور باب افعال میں بھی یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے۔ اصل میں تھا مضارع کا صیغہ یفعلو، اور اس سے جب ہم رکھیں گے حمزہ تا یا تو یہ بنے گا یؤتیو، اور یا کے اوپر پیش، اس سے پہلے زیر، یا ساکن ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا یؤتی، اور یہاں پر یہ مجزوم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جواب امر ہے۔ ہم نے جب پڑھے تھے جوازم مضارع، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جواب شرط اور جواب امر بھی مجزوم ہوتے ہیں۔ امر ہے آمنو، کہ اگر تم ایسا کرو گے، دو امر آ چکے ہیں، ایک اتقوا اللہ اور دوسرا آمنو برسولہ۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، تو پھر یہ جواب امر ہے، کیا ہوگا؟ یؤتکم۔ تو یہاں پر اصل میں یہ یا بھی گر گئی مجزوم ہونے کی وجہ سے۔ اب خالی ہمارے پاس بچا ہے یؤتی۔ یؤتی خالی ہمارے پاس بچا ہے، اب یؤتی یا بھی گر گیا، تو یؤتی، یؤتکم وہ دے گا تمہیں، آتا یؤتی کا مطلب دینا، وہ دے گا تمہیں، کیا دے گا؟ کفلین، کفلن
عربی زبان میں کہتے ہیں حصے کو، ایک حصہ کفلن، اس کی تثنیہ بنائیے تو وہ ہوگا کفلان، کفلین، کفلین، تو یہ تثنیہ ہے کفلین، اور حالت نصب میں ہے کفلان، کفلین، کفلین، حالت رفع میں کفلان، حالت نصب اور جر میں کفلین، یہ مفعول ہے اس لیے حالت جر میں ہے۔ دو حصے، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وہ دے گا تمہیں، کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر کے لیے، وہ دے گا تمہیں، کیا دے گا؟ دو حصے، من رحمت ہی، اپنی رحمت میں سے، کون؟ یعنی اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وہ دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت میں سے۔ دو حصے سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی، رہبانیت میں انسان بہت ساری جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، نہیں، جائز طریقے پر دنیا کی ہر نعمت استعمال کی جا سکتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ملے گی رسول کے طریقے پر عمل کر کے۔ وہ دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت میں سے۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ، آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوراً تمشون بہ۔ وَيَجْعَلْ، واو استناف کا ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ یجعل، مادہ جیم، عین اور لام، اور یہ باب فتح سے آتا ہے، اور یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے، اور یہ بھی مجزوم ہے۔ کیوں مجزوم ہے؟ یہ بھی جواب امر ہے۔ یوتکم، وہ بھی جواب امر تھا یوتی، اور یہ بھی جواب امر ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنائے گا، اور وہ بنائے گا، پہلا ہی صیغہ مضارع کا، وہ واحد مذکر غائب، وہ بنائے گا لکم، تمہارے لیے، نوراً، نوراً جو ہے یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، اور وہ پیدا کرے گا، بنائے گا تمہارے لیے نور۔ تمشونا، تمشونا کا مادہ ہوتا ہے میم، شین اور یا، اور یہ آتا ہے باب ضربہ سے، مشا یمشی، تمشونا، علامت مضارع آخر میں نون، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ باب ضربہ میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ تضربون، تو یہاں پر ہم رکھیں گے میم شین یا مادہ، تو یہ ہو جائے گا تم شیونا، تم شیونا۔ اب دیکھیے دو حرف علت اکٹھے ہو گئے تو مادے کا حرف علت گر جائے گا، اور یہ ہو جائے گا تم شیونا، اور اگر اس سے پہلے زبر ہوتی یا سے پہلے تو ہم اس میں کوئی تبدیلی نہ کرتے، چونکہ زیر ہے تو واو کے حساب سے حرکت ایڈجسٹ ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا تمشونا۔ تم شونا، تم شونا، مشا یمشی، چلنا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنائے گا تمہارے لیے نور، پیدا کر دے گا تمہارے لیے نور، تمشون بہی،
تم چلو گے جس کے ساتھ تم حرکت کرو گے. کون سا نور؟ وہ نور جو کہ درکار ہوگا پل صراط کے تاریک مرحلے میں. اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھیں گے، یعنی انہی کی سنت پر چلیں گے، انہی کے طریقے پر چلیں گے، تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. مزید فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور پیدا کر دے گا تمہارے لیے نور، وہ روشنی، وہ نور تمشون بہی، کہ تم چلو گے جس کے ساتھ، یعنی تم جس کے ساتھ پل صراط کا نازک مرحلہ طے کر لو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَيَغْفِرْ، واو یہ بھی استناف کا ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے. یغفر مادہ ہوتا ہے غین، فا اور را، باب ضربہ سے. غفرا یغفرو، بالکل پہلا صیغہ ہے مضارع کا یغفر. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف کر دے گا تمہیں. یہ بھی نوٹ کریں گے آپ کہ ہمیشہ غفرا یغفرو کے بعد لام کا حرف جر آتا ہے مفعول کے ساتھ. ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں. واللہ، اور اللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور مادہ غین فارا وہی، اور فعول کے وزن پر غفور. فعول کے وزن پر اس سے پہلے رؤوف بھی آیا تھا اللہ کے لیے، اور غرور آیا تھا شیطان کے لیے، اور اب یہاں پر غفور بلکہ فخور بھی آیا تھا شیخی بگاڑنے والے کسی شخص کے لیے. غفور بہت بخشنے والا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے. تنوین کے بعد آگے را ہے، اور جب بھی تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے، یا را میم لام واو نون، تو ادغام ہوتا ہے. اس لیے یہ را پر تشدید ملا کے پڑھا جائے گا. غفور الرحیم، رحیم اس کا مادہ ہے را، ہا اور میم، اور یہ اصل میں فعیل کے وزن پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس سے پہلے بھی اس وزن پر کئی صفات آ چکی ہیں. فعول اور فعیل دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی شدت کسی صفت کی. اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. بعض حضرات نے ترجمہ یوں بھی کیا کہ پچھلی کتاب میں چونکہ ذکر تھا عیسائیوں کا، تو اس آیت میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہیں رحمت کے 2 حصے دے گا. تم نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھا، وہ آخری نبی تھے اس سے پہلے، ان پر ایمان لانے سے بھی تم مسلمان ہوئے تھے، اور اب آخری رسول اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ 2 اجر دے گا. مزید یہ ہے کہ پل صراط کے نازک مرحلے کے لیے اللہ تعالیٰ نور بھی عطا فرمائے گا، اور جو بھی گناہ اس سے پہلے ہوئے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم نے سورہ حدید کی سیکنڈ لاسٹ آیت کا ترجمہ بھی مکمل کیا. اس آیت میں بڑی اہم بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کو خاص طور پر اہمیت دی گئی. اللہ کے رسول ہی ہمارے لیے اسوہ ہے. ہمیں زندگی کے ہر کام میں آپ کی سنت سے استفادہ کرنا چاہیے. عام معاملات زندگی میں بھی، معاملات میں بھی، عبادت میں بھی، دین کی خدمت کے لیے بھی، اور خاص طور پر غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اگر کوئی منہج ہے، کوئی ہمارے پاس طریقہ ہے، رستہ ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کا اسوہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کی محنت کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 59 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، آمنو باب افعال میں ڈیش کا صیغہ ہے؟ اے ماضی، بی نہیں، سی امر۔ دوسرا سوال، یوتی مضارع مجزوم ہے ڈیش کی وجہ سے؟ اے جواب امر، بی جواب شرط، سی جواب فعل۔ تیسرا سوال، نورن ڈیش ہونے کی وجہ سے منصوب ہے؟ اے مفعول، بی علت، سی جواب امر۔ چوتھا سوال، تمشون کا مادہ ڈیش ہے؟ اے تا میم شین، بی میم شین یا، سی میم شین نون۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، آمنو باب افعال میں ڈیش کا صیغہ ہے؟ اے ماضی، بی نہیں، سی امر۔ دوسرا سوال، یوتی مضارع مجزوم ہے ڈیش کی وجہ سے؟ اے جواب امر، بی جواب شرط، سی جواب فعل۔ تیسرا سوال، نورن ڈیش ہونے کی وجہ سے منصوب ہے؟ اے مفعول، بی علت، سی جواب امر۔ چوتھا سوال، تمشون کا مادہ ڈیش ہے؟ اے تا میم شین، بی میم شین یا، سی میم شین نون۔